बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। यकीनन ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही हैरत कुन और दिलचस्प और बहुत से सवालों का जवाब दे साबित होने वाला है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये लंबा धड़ंगा शख्स जो रात के इस पैर में पाशा के साथ तनाफुश के घर में दाखिल हो रहा है और पाशा ने तमाम मुआवज़ों को कबीर दादा की कोठी पर भेजकर अकेले में ये लोग तनाफुश के साथ क्या करना चाहते हैं। बेबस और मासूम तनाफुश इनका कैसे सामना करेगी और ये शख्स कौन है, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। एपिसोड में चलते हैं वीडियो की जानिब। तनावुश इसकी तरफ यूं बढ़ी जैसे लोहा मकनतीस की तरफ हरकत करता है। अगले ही लम्हे वो इसकी बाहों में थी। कबीर तनावुश के लहजे में मोहब्बत, बेसब्री, बेताबी, खुलूस और ना जाने कौन कौन सी कैफियत शामिल थी। कबीर की जान आने वाले ने मोहब्बत भरे अंदाज में इसके माथे पर बोसा दिया और इसके दोनों बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो फूल की तरह हल्की फुल्की थी। इससे सर से बुलंद करके वो हंसा। मुझे याद किया था। तनावुश ने नफी में सर हिलाया। नहीं, बोले ही नहीं थे, याद क्या करती। अच्छा, अभी वक्त नहीं है, हम काफ़ी लंबा सफ़र तय करने वाले हैं। इसे नीचे उतार कर वो कमरे की जानिब बढ़ गया। पाशा कमरे की दरवाजे पर खड़ा इसके करीब पहुंचते ही वो इससे लिपटते हुए रो पड़ा था। अरे पागल, रोते क्यों हो? कबीर दादा ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। पाशा ने सिसकी भरी, आपने मेरे कबीर दादा को मार दिया। कबीर दादा आप दीदा होकर बोला, हाँ, मगर इसके बदले तुम्हें बड़े भाई का तोहफा भी तो दिया है ना। भैया, आप लोगों की बहुत याद आएगी। जिंदगी में पहली बार इसने कबीर दादा को भाई कहा था। कबीर दादा ने इसके माथे पर बोसा देकर अलहदा किया। खूब देखभाल और समझदारी से वक्त गुजारना। जी भैया, इसने इस बात में सर हिला दिया। चलो सामान गाड़ी में रखो। पाशा को कहकर वो बुशरा की जानिब बढ़ा। माँ जी, आप तैयार हैं ना? हाँ बेटा, पिछले कई दिनों से मुंतजिर थी और इस पगली से तो एक पल गुजारना मुश्किल हो गया था। अच्छा है तुम्हारा नया मोबाइल फ़ोन नंबर इसके पास नहीं था, वरना ज़रूर भांडा फोड़ देती। माँ जी, लगा लें, शिकायतें देख लूँगी आपको। तनावुश ने धमकी देने में देर नहीं की थी। थोड़ी देर बाद ही वो सुजुकी वैन में अपना सामान मुंतकिल कर चुके थे। पाशा से एक बार फिर मोहब्बत भरे अंदाज में मिलकर कबीर दादा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तनावुश भी बेसाख्ता पाशा के साथ लिपट गई थी। भैया, अपना वादा याद रखना। तुम भी इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेर कर पाशा ने इसके लिए अगली नशिश का दरवाज़ा खोल दिया। आंखों में नमी लिए वो उछक कर सीट पर बैठ गई थी। बुशरा पीछे बैठ गई थी। अलविदाई हाथ लहराकर कबीर ने वैन आगे बढ़ा दी। पाशा वैन के मोड़ मुड़ने तक वहीं खड़ा वैन के उकबी बत्तियों को घूरता रहा। इसके दिमाग में हफ्ता भर पहले तनावुश से होने वाली मुलाकात का मंजर ताज़ा हुआ। भैया, आप कहाँ हैं? चाहे पीते हुए इसे तनावुश की कॉल मौसूल हुई थी। इसने पूछा। मैं अपने कमरे में हूँ। क्या दादा चले गए हैं? हाँ, तनावुश का जवाब इस बात में था। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, कहकर इसने कॉल काट दी और फिर चाय की प्याली ख़त्म किए बगैर इसके कमरे में पहुंच गया। इसने खड़े होकर पाशा को बड़े भाई जैसा एहतराम पेश किया और पाशा के नशिश संभालते ही बैठ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब बोलो, क्या बात है? भैया, मैं उन्हें जुर्म की दुनिया से निकालना चाहती हूँ।
تناوش نے بغیر کسی تمہید کے دل میں موجود بات اگل دی تھی۔ کیا؟ پاشا شدر رہ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا ہونا ناممکن ہے گڑیا۔ ناممکن تو کبیر کا شادی کرنا بھی تھا، ناممکن تو ان کا مجھے بیوی کا درجہ دینا بھی تھا، ناممکن تو محترم بحرام پاشا کا مجھے بہن بنانا بھی تھا، ناممکن تو شمشیر دادا کا شکست کھانا بھی تھا۔ جب اتنے سارے ناممکن ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا۔ پاشا نے پوچھا، کیا تم نے اس موضوع پر دادا سے بات کی ہے؟ ہاں، انہوں نے بھی یہی کہا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا۔ تناوش کے چہرے پر حسرت نمودار ہوئی۔ دل کو کیسے سمجھاؤں؟ پاشا فلسفیانہ انداز میں بولا، دل کی ماننے والے گڑھے میں رہتے ہیں، گھاٹے میں رہتے ہیں۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تب جب دماغ دل کی مخالفت کر رہا ہو۔ اگر تمہیں خطرے کا اندازہ ہوتا تو یقیناً تم ایسا نہ سوچتی۔ میری تجویز سننے کے بعد اگر آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو میں کبھی بھی کبیر کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ بولو۔ پاشا کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بے دلی سے بولا۔ تو تھوڑا سا سوچ کر تناوش اپنا منصوبہ بیان کرنے لگی۔ جوں جوں اس کی بات آگے بڑھتی گئی، پاشا کی دلچسپی اور زیادہ ہوتی گئی۔ بات کے اختتام پر پاشا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، کیا کبیر دادا کو اس بات پر راضی کر سکتی ہو؟ وہ اعتماد برے لہجے میں بولی، میں انہیں زہر کا بھرا پیالہ پینے کو کہوں تو بھی مجھے نہ سننے کو نہیں ملے گی۔ پاشا نے پوچھا، وجہ؟ کیونکہ ان کے لیے جان دینا مجھے اتنا آسان لگتا ہے جتنا بورچی خانے میں جا کر چائے بنانا، اور وہ مجھ سے بڑھ کر مجھے چاہتے ہیں۔ پاشا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، انہیں تیار کرو۔ اور تناوش نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا، اور پھر پاشا اور کبیر دادا کی مصنوعی چپکلش ہوئی۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے پاشا نے اخلاق حسین اور نوشاد کا ساتھ ڈھونڈا، اور جب پاشا نے کبیر دادا کو ساحل والے اڈے کی جانب بلایا، اس وقت ایک ویران سڑک پر وہ کبیر دادا کا منتظر تھا۔ اس نے اپنی کار کی ڈگی میں ایک لاش چھپائی ہوئی تھی۔ کبیر دادا اس کی کار میں بیٹھ گیا۔ اپنی جیبوں میں موجود سامان اس نے لاش کے کپڑوں میں منتقل کر دیا تھا۔ ذرا دور جا کر انہوں نے ریموٹ کنٹرول بم سے کار اڑا دی۔ کبیر دادا کو بس اڈے پر اتار کر پاشا تناوش کو لینے اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا، اور کبیر دادا بس میں بیٹھ کر منسیرا روانہ ہو گیا تھا، جہاں ایک دور دراز گاؤں میں اس نے گھر وغیرہ خریدنا تھا۔ اس سارے منصوبے کی روح رواں تناوش ہی تھی۔ بس نئے شہر کے بارے انہوں نے مل کر طے کیا تھا۔ آخر وہ اپنے کبیر کو جرم کی دنیا سے نکال کر لے گئی تھی۔ پاشا خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، گڑیا، میں تمہیں دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ تم ایسا ہی کچھ کرو گی۔ جہاں رہو خوش رہو میری پیاری بہنا۔ وہ اب تک وہیں کھڑا تھا۔ اچانک ایک کار گلی میں داخل ہوئی اور اس کے قریب آ کر رک گئی۔ دو آدمی باہر نکلے۔ ان میں سے ایک بولا، کام ہو گیا دادا، چلو شروع ہو جاؤ۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ دونوں نے کار کی عقبی نشست سے دو عورتوں کی لاشیں نکالی اور گھر کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر انہوں نے کار کی ڈگی سے پٹرول کے کین نکالے اور دوبارہ اندر گھس گئے۔ چند منٹ بعد گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دونوں کاروں کے مکین آگ کا تماشا دیکھنے کے لیے رکے نہیں تھے۔ رات کے اس وقت بھی اچھا خاصا ٹریفک نظر آ رہا تھا۔ ایک بغلی سڑک پر دو موٹر سائیکل سوار ان کی وین سے ٹکراتے بچے تھے۔ دونوں نوجوان کافی بگڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اندھا ہے کیا؟ موٹر سائیکل چلانے والا کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ بتاتا ہوں تجھے، کبیر دادا نے ہینڈ بریک کھینچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کو مخاطب ہیں، مگر اس سے پہلے کہ کبیر دادا دروازہ کھول کر باہر نکلتا، تناوش نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔
کبیر اس کی محبت بری سرگوشی کسی موٹی زنجیر سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ وہ ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکان ابھری۔ اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں آپ؟ کبیر نے بے بسی بھرے انداز میں سر جھکا لیا تھا۔ تناوش کھڑکی سے چہرہ نکال کر ان لڑکوں کو مخاطب ہوئی۔ بھائی میں معذرت چاہتی ہوں، غلطی ہماری ہے۔ اب میں کسی کو چوٹ تو نہیں لگی؟ غصے میں لڑائی کے لیے تیار لڑکوں کے چہروں پر ہلکی سی ندامت ابھری۔ انہیں بھی اپنی غلطی کے بارے علم تھا۔ موٹر سائیکل چلانے والا فوراً بولا، کوئی بات نہیں بہن جی، بچت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کی طرف کھسکتے ہوئے تناوش نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں ہوں نا آپ کی ڈانٹ کھانے کے لیے۔ میرے کبیر کا غصہ اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے پر لوٹاتا رہے۔ وہ ہنسا، اتنی بڑی نہیں ہو جتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، عورت کبھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی جناب، وہ بیچاری تو ہمیشہ شور کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ بادشاہ کی بیوی، وزیر اعظم کی بیوی، سپہ سالار کی بیوی، بیکاری کی بیوی، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں جس کی بیوی ہوں اس کا رتبہ تو بہت بڑا ہے نا، اور اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ رتبہ؟ کبیر نے کہکا لگایا، یہ بھی خوب کہہ رہی ہو، اب بھول جاؤ رتبے کو محترمہ۔ وہ عقیدت مندی سے بولی، اپنے رتبے اور مقام کو دیکھنے کے لیے میرے دل میں جان کے جی، بات تمہاری نہیں لوگوں کی سمجھنے کی ہے۔ اس نے طنزیہ انگارہ بھرا۔ تناوش نے فوراً پوچھا، آپ کے نزدیک میں اہم ہوں یا لوگ؟ وہ محبت سے بولا، جواب تمہیں معلوم ہے تو پھر لوگوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا دفع کرو لوگوں کو۔ تم یہ بتاؤ، اس دن تمہارے لیے جو اتنی خریداری کی تھی، کیا اب وہ سارا سامان تم نے وہیں چھوڑ دیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ بادشاہ نے بتایا ہے۔ وہ صاحب گوئی سے بولی، ہاں میں نے آرام کی دولت سے خریدی ہوئی کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لی۔ امی جان سے پیسے لے کر اس موبائل فون کی قیمت بھی بادشاہ بھائی کو ادا کر دی تھی، کیونکہ نئی زندگی کی ابتدا میں حلال کے پیسے سے میں کرنا چاہتی ہوں، اور یہی امی جان کی بھی منشا ہے۔ کبیر نے عقبی شیشے پر نگاہ دوڑا کر سیٹ سے ٹیک لگا کر اونگتی سانس پر نگاہ دوڑائی۔ نہ جانے اسے سچ مچ نیند آ رہی تھی یا وہ ان دونوں کو آزادی سے بات چیت کرنے کا موقع دینے کے لیے سوتی بنی ہوئی تھی۔ تمہارا گھر بیچ کر جو رقم وصول ہوئی تھی، اس سے یہ گزارے لائق وین خریدی ہے، اور وہاں گاؤں میں 1 کنال زمین خریدی ہے جس پر ابھی تک گھر بنانا ہے۔ کیا گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں بچے؟ نہیں، کچھ رقم بچ بھی گئی ہے، انشاءاللہ گھر بن جائے گا۔ تو جب تک گھر نہیں بنے گا رہیں گے کہاں؟ جس سے زمین خریدی ہے اس کی 1 کمرے کی بیٹھک چند دنوں کے لیے مانگ لی ہے، کیا وہاں گزارا کر لو گی؟ میں آپ کے ساتھ کھلے میدان میں بھی رہ لوں گی، اور سچ کہوں چھوٹے گھر میں رہنا آپ کے لیے مسئلہ ہے، ہم تو عادی ہیں۔ اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ملائم ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پیار بھرے انداز میں سہلانے لگی۔ بہت برا ہوا یار، بادشاہ اتنا نیچ، لالچی اور کمینہ نکلے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نوشاد کے چہرے پر سچ مچ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اخلاق نے پی کے لہجے میں کہا، وہ اپنی قسمت ہی میں نہیں تھی یار۔ نوشاد خوف زدہ لہجے میں بولا، اس ظالم نے کبیر دادا کی دولت و جائیداد کے لیے منہ بولی بہن کو جلا دیا، تو اور کسی کے ساتھ کیا اچھائی کرے گا؟ ابھی سنبھل کر رہنا ہوگا بھائی، یہ کسی اور ذہن کا مالک ہے۔ اخلاق نے کہا، صحیح کہہ رہے ہو، اور خان صاحب اب تو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کبیر دادا کی بجائے اس کا پتہ کاٹنا چاہیے تھا۔ شاہ جی میرے ہاتھ تو کھڑے ہیں، ایسے ظالم کے خلاف کیا سازش کریں گے؟ اور جانتے ہو اس نے اس دن کی بیٹھک میں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ کبیر دادا کے خلاف سازش کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔
اور یہ وہ ہمیں سنا رہا تھا کہ اب محتاط رہیں، اب محتاط ہی رہیں گے خان صاحب، یوں بھی ہمارے دل کی حسرتیں تو دل ہی میں رہ گئی ہیں۔ اس شہزادی کے پھولوں جیسے بدن کو آگ لگاتے وقت دل بھی نہیں کانپا ظالم کا، اور جنازے پر بھی کس بے حیائی سے چہرے پر افسوس طاری کیا ہوا تھا۔ بے غیرت نے، اخلاق حسین نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ نوشاد افریدی چہرے پر پریشانی لیے خاموش بیٹھا رہا۔ دونوں نے تناوش کے حصول کی جتنی کوششیں کی تھی تمام رہ گئی تھی، اور اب تو وہ کسی کوشش سے بھی رہ گئے تھے۔ جب وہ ہی نہیں رہی تھی تو کوشش کیا کرتے؟ ابتدائی 2-3 ماہ انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو بتدریج ختم ہوتی گئی۔ کبیر نے پرانی زندگی کو اس طرح بلا دیا تھا جیسے وہ کبھی غلط کاموں میں ملوث ہی نہیں رہا تھا۔ تناوش کی محبت بھری توجہ نے اس کے دل میں کبھی عیش و آرام کی زندگی چھوڑنے کا ملال پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اپنے کبیر کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی اور اس کی اتنی خدمت کرتی کہ بعض اوقات وہ شرمندہ ہو جاتا۔ اس نے ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان کھولنے کے ساتھ وہ سزوکی وین پر گاؤں کے چند بچوں کو شہر کے اسکول لے جاتا لاتا بھی تھا۔ ان کی گزر اوقات اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ تناوش کے زور دینے پر اس نے قرآن مجید دوبارہ حفظ کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ خود ہی حیران رہ گیا تھا کہ 3-4 ماہ میں اسے پورا قرآن مجید دوبارہ یاد ہو گیا تھا۔ رمضان شریف میں تراویح کی امامت کراتے ہوئے جہاں اس کی خوش الہانی موضوع باعث بنی ہوتی، وہیں اس رقیق القلبی کو بھی یاد کیا جاتا۔ دوران تلاوت وہ بے ساختہ رونا شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ تناوش نے اسے ایک خوبصورت بیٹی کا تحفہ بھی دے دیا تھا جس کا نام تناوش نے اس کی بہن اسما کے نام پر رکھا تھا۔ تناوش بعض اوقات بادشاہ کو یاد کر کے رو پڑتی تھی۔ وہ اسے سچ مچ اپنے بھائی شاہ نواز کا نعم البدل لگتا تھا۔ اور پھر ایک دن تناوش کو پڑوسی عورت کی زبانی کراچی میں رینجر کے آپریشن کے بارے پتہ چلا۔ وہ سارا دن بے چین رہی تھی۔ رات کو لیٹتے وقت وہ کبیر سے اسی موضوع پر بات کرتی رہی۔ دیکھو چندہ، اب وہ کوئی بچہ نہیں ہے، تم نے آتے وقت اس سے وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس کام کو چھوڑ دے گا، مگر جب وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سسکی، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا، تو کیا نہیں کرتا؟ پگلی اس کی ناک کی بنک مروڑتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ اس کے بعد وہ دن کو روزانہ خبریں سننے پڑوسیوں کے گھر چلی جاتی۔ ایک دن اس نے اپنے کانوں سے سنا، بورام پاشا نامی گینگسٹر کی گرفتاری کی خبر سنی۔ اس دن وہ بہت روئی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے جانے کتنی دیر وہ مناجات میں مصروف رہی۔ اپنے بھائی کی خیریت اور اس کی رائے راست پر لوٹنے کی دعائیں مانگتی رہی، مگر شاید اس کی دعاؤں میں اثر ختم ہو گیا تھا، یا وہ پہلے ہی ضرورت سے زیادہ لے بیٹھی تھی کہ بادشاہ کی گرفتاری کے ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ اس کی پھانسی ہو جانے کی خبر سن رہی تھی۔ رینجرز کے حکام نے بڑی سرعت اور تیزی سے گینگسٹرز کے خلاف کارروائیاں کی تھی۔ چند دنوں میں بورام پاشا کی پھانسی کی خبر پرانی ہو گئی تھی، مگر تناوش کے سینے میں لگنے والا یہ زخم اتنا جلدی نہیں بھر سکتا تھا۔ پاشا کی پھانسی کو 2 ماہ ہونے کو تھے۔ ایک دن وہ گھر کے کام ختم کر کے اسما کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بشرا نے کہا، ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔ نہیں ماں جی، آپ اسے پکڑے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ اسما ماں کے حوالے کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کون؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی۔ نسوانی آواز نے پوچھا، یہ کبیر صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ یوں تو کبیر کو تمام گاؤں والے حافظ صاحب ہی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ عورت یقیناً مقامی نہیں تھی، ورنہ اسے اس انداز میں مخاطب نہ کرتی۔
دروازے پر کالا نقاب اوڑھے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ ناظرین، یہ جوان لڑکی کون ہے؟ یہ مقامی تو تھی نہیں۔ آیا یہ جوان لڑکی کبیر دادا کا بانڈا بھی پھوڑ دے گی یا نہیں؟ بہرام پاشا تو گیا کام سے، کیا ہوگا؟ یہ لاسٹ ایپیسوڈ آنے والا ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں اپلوڈ کر کے ہی سوؤں گا۔ آج اس ناول کو کمپلیٹ کریں گے، اور یہ لاسٹ ایپیسوڈ میں بہت سارے سوالات ہیں۔ آیا پاشا واقعی مر چکا ہے یا نہیں؟ کبیر دادا کی تو کہانی آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو اب پاشا بھی ان کے ساتھ ملے گا۔ فوج نے اس کو رہ راستے ہٹا دیا ہے، اور پاشا فوج سے کیسے فرار ہوگا، کیا کہانی چلے گی، اور پھر یہ سارے اسی گھر میں کیسے رہیں گے، یہ آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں سارے سوالوں کا جواب ملنے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ ابھی ہی اپلوڈ کیا جائے تو پلیز نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ دیکھیں، بیوی اچھی ہو تو بڑے سے بڑا جرم کرنے والا، بڑے سے بڑا گناہ کا عادی اس کو بھی راہ راست پر لا سکتی ہے۔ اللہ تمام سامعین کو تناوش جیسی نیک سیرت بیویاں عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔